लोग खुदकुशी क्यों करते हैं? नौजवान नस्ल में खुदकुशी का जो बढ़ता हुआ रुझान है वो क्यों है और इसकी रोकथाम कैसे की जाए? यंग जनरेशन, नौजवान नस्ल आजकल के ऐसे दौर में गुजर रही है जहां पर अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि मौके भी बहुत ज़्यादा हैं और वहां पर ज़हनी दबाव भी बहुत ज़्यादा है। तालीमी मुकाबला, मुआशी गैर यकीनी और सोशल मीडिया पर मुसलसल मुवाजना, इसके अलावा जो तन्हाई है और फैमिली मैटर्स हैं और अदर डिफ़िकल्टीज़, यानी कि जो दूसरी मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कुछ मसाइल हैं, यही चीज़ें ज़्यादातर जो नौजवान हैं उनके लिए ज़हनी बोझ बन सकती हैं। ताहम ये कहना दुरुस्त नहीं है कि हर नौजवान ही इन प्रॉब्लम्स यानी मसाइल की वजह से ही खुदकुशी के जो ख्यालात हैं उनका शिकार हो जाता है। हर इंसान की कैफियत, उसकी जो सिचुएशन है वो तकरीबन हर मामलात में मुख्तलिफ होती है, इसीलिए हर फर्द के लिए बरवक़्त मदद और हमदर्दी बहुत अहम है। आज के इस टॉपिक पर हम जदीद नफ्सियात, न्यूरो साइंस और तिबी तहकीक की रोशनी में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारा मकसद खौफ पैदा करना नहीं है बल्कि शऊर पैदा करना है, मायूसी नहीं बल्कि उम्मीद पैदा करना, यानी किसी को यकीन दिलाना, उसको उम्मीद दिलाना और इसके अलावा खामोश रहना नहीं बल्कि सपोर्ट यानी मदद की जो अहमियत है उसको उजागर करना है। अब सवाल ये है कि आखिर कुछ लोग जो हैं वो खुदकुशी के जो ख्यालात हैं उनका शिकार क्यों हो जाते हैं? दुनिया भर में होने वाली नफ्सियाती और जो तिबी तहकीक है वो हमें ये बताती है कि खुदकुशी के जो वाक़यात होते हैं वो अमूमन किसी एक वक़ूए की वजह से नहीं होते बल्कि मुख्तलिफ हयातियाती यानी कि बायोलॉजिकल और नफ्सियाती या साइकोलॉजिकल और इसके अलावा सोशल यानी जो समाजी अवामल हैं उनका मजमूआ होते हैं। इसीलिए माहिरीन के मुताबिक ये सिर्फ एक जज्बाती मसला नहीं है बल्कि ये पब्लिक हेल्थ यानी कि एक पेचीदा सेहत आमा का मसला है। इंसान को अगर दिल, गुर्दे, जिगर वगैरह की मसाइल हों तो लोग उसे बीमारी समझ लेते हैं, लेकिन अगर इंसान के ज़हनी तौर पर कोई मसाइल क्रिएट होना शुरू हो जाएं तो लोग उसे कमज़ोरी समझना शुरू कर देते हैं, उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इंसान का जो दिमाग है वो भी एक ऑर्गन है, यानी एक अज़ू है। बाज़ बीमारियां जो होती हैं वो इंसान की सोच, जज्बात, उम्मीद और उसकी जो फैसला साजी करने की जो सलाहियत होती है उसको मुतासर करती है। खुदकुशी के जो ख्यालात हैं उनके पैदा होने में डिप्रेशन का भी बड़ा अमल दखल है। डिप्रेशन सिर्फ चंद दिन की उदासी का नाम नहीं है। बाज़ अफराद में ये बीमारी इतनी शिद्दत अख्तियार कर जाती है कि उसको अपनी कामयाबी भी बेमानी लगती है, यानी कि उसको किसी भी चीज़ की खुशी महसूस नहीं होती, उसको अपना मुस्तकबिल भी बहुत तरीक नजर आने लगता है और उसके जो रोजमर्रा के मामलात हैं उनमें भी मुश्किलात आनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि वो बहुत ज्यादा मुतासर होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, नौजवान नस्ल जो है वो ज्यादा स्ट्रेस क्यों महसूस करती है? आजकल की जो नौजवान नस्ल है उसे बैक वक्त जो है वो बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बहुत सी तवक्कुआत का सामना करना पड़ता है, यानी कि तालीमी मुकाबला और फ्यूचर कैरियर जो है उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र होती है उसको। बेरोज़गारी या मुआशी दबाव और इसके अलावा सोशल मीडिया में लगातार ज़्यादातर दूसरे लोगों के साथ मुवाजना, फैमिली मैटर्स यानी कि जो ख़ानदानी इख्तलाफात हैं और इसके अलावा जो जज्बाती तल्लुकात हैं उनमें मुश्किलात हैं और आखिर पर जो तन्हाई है और जो समाजी अलहदगी है, यानी कि लोगों के साथ उसके जो तल्लुकात हैं, मुआशरे के साथ जो तल्लुकात हैं उसके साथ वो डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। यानी कि एक इंसिडेंट या वाकया इसकी वजूहात नहीं बनता। जिस तरह एग्जाम्पल के तौर पर कह लें कि लोग कहते हैं जी कि वक़ूआ क्यों हुआ था, वो कहते हैं जी कि इम्तिहान में नाकामी हुई थी या मुलाजमत ख़त्म हो गई थी, या इसके अलावा वो कहते हैं कि ये
فائنینشلی اس کے مسائل تھے، لیکن اس کے برعکس حقیقت کچھ اور ہے، یعنی کہ اس کے پیچھے اس وقوع کے پیچھے بیماری بھی ہو سکتی ہے، ذہنی دباؤ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ جو تنہائی بھی ہو سکتی ہے، معاشی معاملات بھی ہو سکتے ہیں، کئی وجوہات بن سکتی ہیں، یعنی کہ صرف واقعہ کی جو ریزنز ہے، جو وجہ ہے، وہ صرف ایک عوامل ہی نہیں ہے بلکہ کئی عوامل ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ اپنی تکلیف کو یا اپنے مسائل کو کسی کے ساتھ شیئر کرنا پسند نہیں کرتے، وہ زیادہ تر خاموش رہنا پسند کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بظاہر اگر آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں، اگر وہ ظاہری طور پر خوش ہے یا وہ خاموش ہے یا وہ اپنی زندگی میں مصروف ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اندر سے خوشحال ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شدید قسم کے ذہنی دباؤ کا سامنا کر رہا ہو۔ یہ اگر آپ کے آس پاس کسی دوست، عزیز، رشتہ دار، بہن بھائی یا کوئی ہمسایہ یا کوئی بھی ایسا شخص آپ کے جاننے والا اگر آپ کو کسی تکلیف یا کسی مسائل میں مبتلا ہوتا نظر آئے، تو آپ کوشش کریں سنجیدگی کے ساتھ اس کی بات سنیں، اس کے ساتھ بات شیئرنگ کریں، اور اس کے ساتھ جو ہمدردانہ جو رویہ ہے اس کے ساتھ وہ اپنانا شروع کریں۔ یعنی کہ خودکشی کے جو خیالات ہیں وہ کسی ایک وجہ سے پیدا نہیں ہوتے، اور نہ ہی کسی انسان کی جو پرسنالٹی ہے، اس کا جو کریکٹر ہے، اور نہ ہی وہ اس کا پیمانہ ہے۔ بہت سے معاملات میں یہ قابل علاج ذہنی اور جذباتی بحران کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ اس لیے ارلی ڈائیگنوز یعنی کہ بروقت تشخیص اور فیملی سپورٹ اور ہمدردانہ رویہ بہت سی زندگیوں کو محفوظ بنانے میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ بہت سے ایسے پوائنٹس ہیں، بہت سے ایسے اشارے ہوتے ہیں جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جو اگلا بندہ ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے اور اسے بروقت امداد کی ضرورت ہے، ہمدردی کی ضرورت ہے۔ تاہم یہ بات بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان اشاروں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان علامات کا یا ان اشاروں کا شکار جو شخص ہے وہ خودکشی کے خیالات کا شکار ہو سکتا ہے۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ جو اشارے ہیں، پوائنٹس ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ شخص جذباتی بحران اور ذہنی دباؤ سے گزر رہا ہے، اور اسے پیشہ ورانہ جو امداد ہے اس کی فوراً ضرورت ہوتی ہے، فیملی سپورٹس کی فوراً ضرورت ہوتی ہے، ہمدردی کی فوراً ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ پوائنٹس کی طرف، یعنی کہ جو اشارے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے جو بیہیویئر ہے اس میں اچانک جو تبدیلی ہے وہ رونما ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگزامپل کے طور پر اگر کوئی نوجوان یا دوست یا کوئی شخص ہے وہ پہلے بڑا خوش مزاج تھا اور اس کے بعد وہ اچانک خاموش ہو کر الگ تھلگ رہنا شروع کر دیتا ہے یا اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے، ڈسکنیکٹ ہونا شروع کر دیتا ہے لوگوں سے، تو یہ بھی اس کی ایک نشانی ہے۔ تو اس چیز کو نظر انداز نہ کریں، یہ تبدیلی اس چیز کا اشارہ ہے کہ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے، تو اسے بروقت پیشہ ورانہ امداد فراہم کریں اور فیملی سپورٹ کریں اور اس کی حوصلہ افزائی کریں، ہمدردانہ جو رویہ ہے وہ اختیار کریں اس کے ساتھ۔ انسان کی زندگی میں اپس ڈاؤن آتے ہیں، یعنی کہ وہ زندگی کے مشکل مراحل سے بھی گزرتا ہے، لیکن اگر کسی شخص، دوست یا آپ کا جو قریبی رشتہ دار ہے اس کی گفتگو میں مسلسل بار بار ناکامی، مایوسی، بے بسی، مستقبل کے بارے میں مسلسل جو نا امیدی کی باتیں وہ ظاہر ہونے لگے، تو یہ بھی ایک اہم علامت ہو سکتی ہے۔ تو اسے فوراً ذہنی صحت کا جو ماہر ہے اس کی فوراً ضرورت ہے، یعنی کہ سائیکائٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کی، ماہر نفسیات کی اسے فوراً ضرورت ہے۔ بعد آتے ہیں روزمرہ کی جو اس کی لائف ہے اس میں دلچسپی یعنی انٹرسٹ ختم ہو جانا۔ اکثر جو ینگ جنریشن ہے، جو نوجوان ہیں، وہ بعض اوقات تعلیم اور کھیل کود اور اس کے علاوہ عبادت اور خاندان کی ذمہ داریاں، اس میں اچانک ان انٹرسٹڈ، ایون دیٹ کہ جو ان کی جابس ہوتی ہے یا بزنس ہوتا ہے اس میں ان انٹرسٹڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جہاں پر بھی اسے توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے، اس کی بات سنیں،
اس کے ساتھ بات شیئر کریں، اس سے پوچھیں کہ اس کو کیا مسائل ہیں، وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ تو یہ بھی جو ذہنی صحت کا ماہر ہے، یعنی سائیکالوجسٹ یا سائیکائٹرسٹ ہے، اس کے ساتھ مشاورت کی جائے اور جو اس کے جو معاملات ہیں، اس کے مسائل ہیں، اس کو فوراً حل کیا جائے۔ اس کے بعد اس کی جو نیند ہے اور اس کی جو بھوک ہے، اس میں بھی نمایاں تبدیلیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ طبی تحقیق ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ جو نوجوان نسل میں ذہنی دباؤ، جو سٹریس ہے، وہ اس کی نیند پر اور اس کی جو جسمانی صحت ہے اس پر بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ اگر کسی دوست، رشتہ دار یا کسی شخص کی، آپ فیملی ممبرز کی جو نیند اور بھوک میں کئی ہفتوں تک وہ نمایاں تبدیلی دیکھتے ہیں، تو کوشش کریں فوراً اس کے ساتھ آپ باتیں شیئر کریں، اس کی جو مسائل ہیں، اس کو جو ریزن ہے اس تک پہنچنے کی کوشش کریں اور اس کے مسائل کو فوراً حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ خود کو دوسروں پر بوجھ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنی ذات پر ہی سوچ لیتے ہیں کہ میں کسی پر بوجھ ہوں۔ تو ان معاملات میں بھی چھان بین کرنی چاہیے، اس کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اختیار کرنے کے بعد اس کے مسائل کو فوراً حل کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی نوجوان دوست، آپ کا جو قریبی رشتہ دار ہے، اس میں یہ تبدیلیاں آپ کو نظر آئیں تو اس پر تنقید نہ کریں، بلکہ اس کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اختیار کریں، اس کی بات کو غور سے سنیں، اسے شرمندہ نہ کریں، اسے گلٹی فیل نہ ہونے دیں، پرسکون ماحول میں اس کے ساتھ بات کریں اور اس کی ساری بات کو توجہ کے ساتھ سنیں۔ اگر علامات برقرار رہیں یا شدید ہو جائیں تو فوراً کسی صحت کا جو دماغی صحت کا جو ماہر ہے، یعنی ماہر نفسیات جو ہے، اس کے ساتھ بر وقت رابطہ کریں۔ شدید جو ذہنی دباؤ ہے یا سٹریس ہے، اس کی علامات کو پہچاننا اور بر وقت جو ہے وہ اس کی سپورٹ کرنا، اس کو مدد فراہم کرنا اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اختیار کرنا کسی کی زندگی میں امید کی ایک نئی کرن پیدا کر سکتا ہے۔ کوئی بھی ایسا دوست یا شخص یا کوئی قریبی رشتہ دار ہے، اگر وہ اچانک اس میں تبدیلی رونما ہو جائے، یعنی کہ وہ اچانک خاموش ہو جائے، یعنی الگ الگ رہنا شروع ہو جائے، تو اسے کبھی بھی نظر انداز نہ کریں، اسے فوراً مدد فراہم کریں، اس کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اختیار کریں، اس کی بات کو غور سے سنیں، اس کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اب آتے ہیں شدید ذہنی دباؤ کی طرف۔ شدید سٹریس میں، ذہنی دباؤ میں پھر دماغ میں کیا ہوتا ہے، یعنی کہ کون سی تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں امید اور فیصلہ سازی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہیں، یعنی کہ ڈیسیجن میکنگ، کسی بھی فیصلہ کرنے میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کوئی شخص اگر شدید قسم کے ذہنی دباؤ میں گزر رہا ہے تو وقتی طور پر یہ سیلف آنسرنگ کویشچننگ بھی کرتا ہے، کہ ذاتی طور پر یہ خیال کر لیتا ہے کہ وہ کسی بھی فیصلے تک نہیں پہنچ پا رہا۔ شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے کچھ لوگوں کی جو نیند ہے وہ متاثر ہوتی ہے، ان کا جسم تھکا تھکا رہتا ہے، کام کرنے کو دل نہیں کرتا، بھوک نہیں لگتی۔ ذہنی بیماریوں کا جو علاج ہے وہ صرف علامات یا اس کی جو مرض کی نوعیت ہے اس کو کم کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد انسان کی سوچ، جذبات اور اس کے فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور اس کی جو روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہے اس کو بہتر کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اسی طرح سائیکو تھراپی یعنی کہ نفسیاتی تھراپی جو ہے، کاؤنسلنگ جو ہے، سب نیند، جسمانی سرگرمیاں اور جو فیملی سپورٹ جو ہے، وہ بہت سے جو مریض ہیں ان کی زندگیوں میں بہت ہی مثبت اور نمایاں تبدیلیاں لا سکتی ہیں۔ دنیا بھر میں لاکھوں افراد جو ہیں وہ انگزائٹی، ڈپریشن اور ذہنی بیماریوں کا علاج کروانے کے بعد دوبارہ پھر ایک نئی زندگی کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ کروانے کے بعد وہ دوبارہ تعلیم، ملازمت، خاندان اور معاشرتی زندگی میں کامیابی سے واپس آ جاتے ہیں۔ یعنی کہ انسان کو اگر مینٹل النس ہے، دماغی بیماری ہے یا اس کو دماغی مسائل ہیں تو ان کا علاج بھی ممکن ہے۔ جدید میڈیکل سائنس کی سب سے امید افزا حقیقت یہی ہے کہ
جو زیادہ تر ذہنی بیماریاں ہیں وہ قابل علاج ہیں، بشرطے کہ بروقت تشخیص اور علاج کیا جائے۔ بہت سے مریضوں میں سی بی ٹی یعنی کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی جو ہے وہ بہت مؤثر ثابت ہوئی ہے، یعنی کہ اس کا مقصد ہے کہ منفی سوچ سے نکال کر مثبت سوچ کی طرف لے کر آنا۔ مناسب نیند، متوازن غذا، جسمانی سرگرمیاں اور اچھے جو دوست ہیں ان کی صحبت جو ہے وہ اس میں بہت ہی پازیٹیو کردار ادا کر سکتی ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ شدید ذہنی دباؤ والا جو شخص ہوتا ہے وہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہوتا ہے جو اس کی بات کو اچھے طریقے سے سنے۔ تو اس میں پیرنٹس اور ٹیچرز اور جو دوست احباب ہیں ان کا جو کردار ہے وہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے، یعنی کہ جو والدین ہیں وہ اپنی جگہ پر اس کی جو سائیکو تھراپی کریں، اس کی کاؤنسلنگ کریں، اساتذہ اپنی جگہ پر اپنا کردار ادا کریں اور جو دوست ہیں وہ اپنی جگہ پر مثبت کردار ادا کریں، یعنی کہ اچانک کسی شخص کی خاموشی کو نظر انداز نہ کریں، نہ ہی اس کا مذاق اڑائیں، بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کریں اور مثبت طریقے کے ساتھ اس کی جو پیشہ ورانہ امداد کی جائے۔ ذہنی صحت کو بھی جسمانی صحت جتنی ہی اہمیت دیں، یعنی کہ اگر ذہنی صحت میں کوئی مسائل آ رہے ہیں تو فوراً ماہر نفسیات سے رجوع کریں، تنہائی سے بچیں، کوشش کریں اگر کوئی آپ کے دماغ میں کوئی بات ہے یا کوئی ایسی سوچ ہے، خیالات ہیں تو اس کو شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ متوازن طرز زندگی کے لیے متوازن غذا کا استعمال کریں، ورزش کریں اور اس کے علاوہ جو غیر ضروری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ختم کریں۔ سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے اس میں ایک توازن قائم کریں، باقاعدہ جسمانی سرگرمیاں کریں اور ایکسرسائز کریں، یوگا کریں اور کوشش کریں کہ جو صبح کی جو سیر ہے اس کو آپ اپنے اوپر یقینی بنا لیں۔ ذہنی صحت جو ہے وہ صرف ڈاکٹروں کی یا ماہر نفسیات کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے کا جو مشترکہ فرض ہے، یعنی کہ والدین، اساتذہ، علماء اکرام، مذہبی اور سماجی رہنما ایک پورے معاشرے میں ایک ایسا ماحول بنا سکتے ہیں پر لوگ آسانی سے اپنی مشکلات اور اپنی جو ذہنی مسائل ہیں ان کو شیئر کر سکیں اور بروقت مدد حاصل کر سکیں، کیونکہ ارلی ڈائگنوز جو ہے، بروقت جو تشخیص ہے، بروقت جو علاج ہے اور اس کے علاوہ خاندانی سپورٹ جو ہے اور سماجی سپورٹ جو ہے وہ بہت ہی زندگیوں کو محفوظ بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ مینٹلی ہیلتھ جو ہے وہ بھی فزیکلی ہیلتھ کی طرح ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ بعض اوقات انسان کسی مسئلے سے نہیں، یعنی کسی پرابلم سے نہیں، بلکہ یہ چیز محسوس کرنے سے ٹوٹنے لگتا ہے کہ شاید اب کوئی راستہ نہیں بچا، شاید کہ یہ لاسٹ سٹیپ تھا، اس کے بعد کوئی بھی ایسا راستہ نہیں ہے جہاں پر میرے مشکلات، جو میرے مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں۔ لیکن جدید جو طب ہے، نفسیات ہے، وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو ہوپ لیسنس ہے، یعنی کہ جو مایوسی ہے، یہ فار ایور کے لیے نہیں ہے، مستقل نہیں ہے۔ مناسب علاج، مناسب رہنمائی اور بروقت جو مدد ہے وہ انسان کی زندگی کا جو رخ ہے اس کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اگر آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی عزیز، اگر آپ کے خاندان میں کوئی ایسا شخص ہے جو اس مرض کا شکار ہے تو اسے اگنور نہ کریں، نظر انداز نہ کریں، بلکہ بروقت ماہر نفسیات کے ساتھ فوراً رابطہ کریں۔ ذہنی بیماری جو ہے وہ قابل علاج ہے، بروقت مدد جو ہے وہ زندگی بچا سکتی ہے اور ہمدردی جو ہے وہ کسی انسان کے لیے امید کا سبب بن سکتی ہے۔ ہر انسان کی جو زندگی ہے وہ بہت قیمتی ہے اور مشکل وقت جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتا۔ صحیح وقت پر ملنے والی ہمدردی اور سپورٹ جو ہے وہ ایک نئی زندگی کا سبب بن سکتی ہے، امید کا سبب بن سکتی ہے، ایک نئی زندگی میں ایک امید کی کرن، ایک روشنی ثابت ہو سکتی ہے۔